السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسی برطانوی لڑکی کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والے مسلمان کولیگز کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر اسلام تو قبول کر لیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی کے شروع کے 2 سال کیسے گزرے، آئیے یہ سب اس کی زبانی سنتے ہیں۔ Hey guys, welcome back to my channel. So today I thought I would share my conversion story with you. I previously filmed this on my old channel. हाय गाइस, मेरे चैनल पर वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को अपने मजहब बदलने और इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाऊंगी। बेसिकली मैंने ये कहानी आज से 2 साल पहले अपने पुराने YouTube चैनल पर भी अपलोड की थी, मगर अब चूंकि मेरा वो चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया है और नए चैनल के लिए ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। दूसरी वजह यह भी है कि आज 2 साल बाद जिंदगी में कुछ नई अपडेट्स भी हैं, इसलिए भी कहानी को अपडेट करना जरूरी था। मैं अपना थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता दूं कि मैं एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई और हमारी फैमिली कोई बहुत ज्यादा मजहब पर अमल करने वाली फैमिली नहीं थी। मेरे वालिदैन में तलाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रह रही हूँ और मेरे सगे वालिद हमें छोड़कर जा चुके हैं। मेरी माँ कैथोलिक घराने में पैदा हुई, मगर वो कोई मजहब पर बहुत ज्यादा अमल नहीं करती थीं, ना ही चर्च जाती थीं और ना ही कभी उन्होंने हमें बाइबल की कोई तालीम दी थी। इसलिए मेरी जिंदगी में मजहब बिल्कुल नहीं था। हाँ, अलबत्ता प्राइमरी स्कूल की जानिब से हमें एक मरतबा विजिट के लिए चर्च ले जाया गया था और वही एक दफा मैं अपनी जिंदगी में चर्च गई थी। मैं स्कूल में कोई बहुत ज्यादा दोस्त बनाने वाली और दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने वाली बच्ची हरगिज नहीं थी। घर में सौतेले बाप और सौतेले बहन भाइयों की वजह से अक्सर मैं अपने कमरे में अकेली ही बैठी रहती थी, इसलिए मुझे स्कूल में भी अकेले ही रहने की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे मुझे बुली करते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। तो जब मैंने अपना हाई स्कूल मुकम्मल किया, उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज के बीच में एक गैप पीरियड आता है जो कि ऑप्शनल होता है। वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे तो ए लेवल्स के लिए आगे कॉलेज में जाएं और चाहे तो आप 1 साल उसी स्कूल में रह के उसी स्टडी को दोबारा रिपीट करें और आप कॉलेज 1 साल बाद ज्वाइन करें। तो मैंने उस वक्त कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और मैंने कहा कि मैं इसी स्कूल में 1 साल और लगाऊंगी। मेरा मकसद ये था कि वो जितने पुराने स्टूडेंट मेरे क्लास फेलोज थे, जिनसे मेरे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जो मुझे बुली किया करते थे, वो सब कॉलेज में चले जाएंगे, मुझसे 1 साल आगे चले जाएंगे, तो मैं 1 साल बाद कॉलेज में जाऊंगी। ये सोचकर मैंने वो साल रिपीट किया, मगर उसके बाद मैंने ए लेवल्स में एडमिशन नहीं लिया और मैंने तकरीबन 6 महीने बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि इतनी तालीम बस काफी है जितनी मैंने हासिल कर ली और उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। तो मेरी असल कहानी वहां से शुरू होती है जब मैं 18 साल की थी और मैं जॉब के लिए ऑफिस जाने लगी। यानी जब मैं 18 से 19 साल के दरमियान की थी तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मुलाजमत शुरू कर दी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं स्कूल में कोई बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार बच्ची नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत सबमिसिव रहती थी। जब मैंने जॉब शुरू की तो मैं बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार थी, मुझ में एतमाद की शदीद कमी थी और मैं बहुत शर्मीली और झिझक वाली लड़की थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया, वहाँ मेरे जो सीनियर बॉस थे, मेरे मैनेजर, वो सब बहुत हाईली अप्रिशिएट करने वाले और इनकरेज करने वाले लोग थे। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मेरा एक खोया हुआ जो एतमाद था जिंदगी पर, वो उन्होंने बहाल किया। आप समझ लीजिए कि वो मुझे मेरी जिंदगी की तरफ वापस लेकर आए। उस ऑफिस में इतना अच्छा मुझे माहौल मिला जिसने मेरी शख्सियत की तामीर में एक अहम किरदार अदा किया। यहाँ दफ्तर में जो मेरे बॉस और मेरे मैनेजर थे, वो दोनों ही मुसलमान थे। यानी जो ऑनर थे कंपनी के और जो मैनेजर थे, वो दोनों ही मुसलमान थे। मेरे ऑनर का नाम सिद्दीक भाई था।
وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. انہوں نے بہت بہت میری زندگی میں مجھے سپورٹ کیا، میری مدد کی. مدد سے مراد مجھے بہت زیادہ مورال سپورٹ کیا انہوں نے. ان سے میں شخصی طور پر متاثر ہوئی، ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں. مگر جب میں نے ان کے پاس وہاں بیٹھنا شروع کیا، اس آفس میں جانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ اسلام کے ٹاپک پر بات چیت شروع ہوئی، تو پھر میں نے وہاں سے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا شروع کی. تو میں نے جو پہلی مرتبہ اسلام قبول کیا وہ کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں تھا. پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ میں نے کوئی 2 دفعہ اسلام قبول کیا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو شروع میں وہ میرے لیے کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد 1-2 سال تک میں کوئی اچھی مسلمان نہیں تھی اور شروع میں میری زندگی میں کوئی بہت اچھا نہیں رہا. یوں سمجھ لیجئے کہ 2-3 سال بعد میں دل سے صحیح معنوں میں مسلمان ہوئی اور میں نے دوبارہ 21 سال کی عمر میں پراپرلی اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو میں اپنی زندگی کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ان غلطیوں کے بارے میں بھی بتاتی ہوں جو مجھ سے شروع میں ہوئی، تاکہ آپ کو گائیڈ لائن ملے، آپ کو رہنمائی ملے کہ آپ اگر اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا نیا اسلام قبول کیا ہے تو آپ وہ غلطیاں نہ کریں، آپ وہ چیزیں نہ کریں جو میرے ساتھ ہوئیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے بچپن سے ہی مذہب کی کوئی بہت زیادہ جانکاری نہیں تھی. مجھے فرسٹ ٹائم جب اسلام کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہونا شروع ہوئی اور میں نے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پوچھنا اور معلومات حاصل کرنا شروع کی. مگر میں سچ بتاؤں تو جیسے عموماً یوٹیوب پہ سٹوریز ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دین کو سنا، بہت زیادہ پڑھا، ریسرچ کی، مگر میری اسٹوری میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں جو تھوڑا بہت آفس میں اپنے باس اور مینیجر سے جو تھوڑا بہت سیکھا بس وہی میری نالج تھی، یا تھوڑا بہت کچھ یوٹیوب پہ شاید کچھ ویڈیوز دیکھیں، مگر میں نے کوئی بہت ڈیپ، کوئی بہت کینلی ریسرچ نہیں کی تھی. ہاں، اسلام کے بیسکس مجھے پتہ لگ گئے تھے کہ اسلام کن چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے اور مجھے وہ بیسکس بالکل صحیح لگے، تو میں نے کہا کہ ہاں، ان بیسکس کے مطابق تو اسلام کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دن آفس میں ایسے ہی بیٹھے تھے تو صدیق بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا اس بات پہ بلیو ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ جی بالکل میرا یہ بلیو ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے اور آخری نبی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل میں اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہوں. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ کے حصے دار نہیں ہے اللہ کی خدائی میں؟ تم اس بات پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے؟ میں نے کہا جی میں اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہوں. انہوں نے کہا اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تم کلمہ شہادت کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ کلمہ شہادت کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک ڈکلیریشن ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے جس میں آپ پبلکلی 2-3 لوگوں کے سامنے یہی چیزیں ریپیٹ کرتے ہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہو لوگوں کے سامنے، اور اس طریقے سے آپ مسلمان ہو جاتے ہو، آپ اسلام میں پراپرلی انٹر ہو جاتے ہو. میں نے کہا بس صرف یہی؟ انہوں نے کہا کیا تم ابھی کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، اگر یہ صرف زبان سے ایسے ہی کہنے کی چیز ہے اور اس کے لیے کوئی پیپر ورک نہیں ہے تو میں ابھی کہنے کے لیے تیار ہوں. تو وہاں میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا. یہاں بیسیکلی آپ شاید بات کو سمجھ گئے ہو کہ میں نے کوئی بہت زیادہ ریسرچ کر کے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بس اس کی بیسک نالج مجھے مل گئی تھی اور میں اس بیسک نالج سے ایگری تھی، بیسک ایمانیات سے مطمئن تھی. تو یہاں ایمان کی حد تک تو میں مسلمان تھی، مگر اعمال کے اعتبار سے مجھے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا.
پھر اس طرح سے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے صدیق بھائی نے کہا کہ نماز پڑھنا سیکھو، تو انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ یاد کروانا شروع کی اور میں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ تو یہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا، میں اگلے دن آفس گئی تو میں نے کہا کیا فرق پڑا، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، میں جیسے پہلے تھی ویسے ہی آج ہوں، بس کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مگر چینج کیا آیا میرے اندر اسلام قبول کرنے سے؟ مطلب یہ کہ کوئی بہت زیادہ چینج مجھے محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے جب نماز سیکھی، میں نماز پڑھنے لگی، مجھے بتایا گیا کہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں میری کیفیت یہ تھی کہ میں دل سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ میرے ساتھ 2-3 مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہ رہی تھی، میرا کوئی اپنا الگ گھر نہیں تھا۔ پیرنٹس میرے اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں تھے۔ میں جب اسکارف لیتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تو وہ اس سب کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ گھر میں کوئی سازگار ماحول نہیں تھا، میں کوئی صحت مند ماحول میں زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ مجھے بار بار نماز پڑھنا بوجھ لگتا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں کہتی کہ ابھی تو ظہر پڑھی میں نے اور ابھی عصر ہو گئی، بار بار نماز پڑھوں کیا؟ یہ میرے دل سے مجھے شروع میں بوجھ کی طرح فیل ہوا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ وہ فیلنگ تھی جو فیلنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے پراپرلی پوری اس کے بارے میں نالج حاصل کر کے پھر اس عبادت کو شروع کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد عبادات کی نالج حاصل کرنے پر فوکس نہیں کیا، یہ میری غلطی تھی۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد احکامات کی اور ان چیزوں کی پراپرلی نالج حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں کہ بس نماز یاد کر لی تو نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے یہ بھی جاننا چاہیے تھا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز اللہ سے کیسے قریب کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو مجھے بعد میں پتہ چلیں، اور جب مجھے پتہ چلیں تو مجھے خود ہی نماز کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ چیزیں مجھے پہلے سیکھنی چاہیے تھیں تاکہ میرے اندر نماز کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ وہ سب باتیں تھیں، یہ وہ سب چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بس میری زندگی فضول سی گزرتی رہی۔ لگ بھگ اسی طریقے سے 1 سال گزر گیا۔ میرے پیرنٹس نے مجھے 2-3 دفعہ دھمکی بھی دی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو تم ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہو، مگر میں یہیں رہتی رہی، اس لیے کہ میرے پاس حالات نہیں تھے کہ میں ابھی اپنا الگ گھر افورڈ کر سکوں۔ ابھی بھی میں ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ تو اسی طریقے سے 1 سال گزر گیا، اور اس 1 سال میں میری اپنی والدہ کے ساتھ ریلیشن کافی خراب رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو اپنی نان مسلم فیملی کے ساتھ کیسے ریلیشنز رکھنے چاہیے، میں نے کیا مسٹیکس کی ہیں اور کیا نہیں کرنی چاہیے، اس سب پہ میں ایک دوسری ویڈیو الگ سے بناؤں گی۔ تو 1 سال بعد جمعے کا دن تھا، صدیق بھائی مسجد جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم جمعہ پڑھنے چلو گی مسجد میں؟ میں اس سے پہلے کبھی مسجد نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں مسجد تو ضرور جاؤں گی، مجھے مسجد جانے کا شوق ہے۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ مسجد میں عورتوں کا الگ سیکشن تھا، انہوں نے مجھے وہاں عورتوں کے سیکشن کے گیٹ پر چھوڑ دیا۔ وہاں یلو کلر کا ایک پردہ ڈلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تم یہاں سے اندر چلی جاؤ۔ اب میں وہاں سے اندر چلی تو گئی لیڈیز سیکشن میں، مگر میں نے اندر جاتے ہی دیکھا کہ ایک بالکل اجنبی ماحول، وہاں اتنی خواتین اور میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ تو میں وہاں پہ فرش پر بیٹھ گئی دروازے کے ساتھ ہی، اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں بہت زور زور سے رونے لگی۔ تو وہاں ایک بہن میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ میں نے بتایا کہ میں فرسٹ ٹائم مسجد آئی ہوں، میں ایک کنورٹڈ مسلم ہوں، میں اس وقت یہاں پر بالکل اکیلے ہوں اور کسی کو نہیں جانتی ہوں۔ وہ مجھے وہاں سائڈ میں گیلری میں چھوٹا سا کچن نما ایک جگہ تھی، وہاں لے گئی۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے کول ڈاؤن کیا، اور پھر میں وضو کر کے آ کے دوبارہ وہی عبادت کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو پھر اس دن کے بعد سے وہ میری بہت اچھی سہیلی بن گئی، اور وہ مسجد جانے والا جو میرا پہلا دن تھا، وہ سمجھ لیجئے یہ میرا اسلام میں دراصل پہلا دن تھا۔ وہاں سے میں نے اسلام کو دل سے پڑھنا، سمجھنا اور جاننا شروع کیا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے دوسری مرتبہ اسلام قبول کیا۔ وہ بہن میری بہت اچھی دوست بن گئی،
ابھی بھی ہے، اور میں نے اس سے پھر بہت زیادہ اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ پھر ہماری ہفتے میں 1-2 ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی کافی شاپ میں، کبھی مسجد میں، اور میں اسے گھنٹوں بیٹھ کے اسلام کے بارے میں پوچھتی اور وہ مجھے بتاتی۔ اس طرح سے میں نے اسلام کو دوبارہ اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور اس مرتبہ میں نے دل سے اس کو اسٹڈی کیا اور دل سے سمجھا۔ اور یہ اسٹڈی جو مجھے پچھلے 1 سال میں کرنی چاہیے تھی، مگر میرے پاس کوئی ایسی لیڈی نہیں تھی میرے ارد گرد جس سے میں پوچھتی، اور صدیق بھائی ایک میل کریکٹر تھے، تو بہت ساری چیزیں میں ان سے پوچھنے میں ہیزیٹیٹ رہتی تھی۔ تو مجھے یہ بہن ملی، میرے لیے سمجھے کہ یہ اللہ کی ایک رحمت تھی، میرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا، اور میں نے دوبارہ سے خود کو دل سے اسلام میں داخل کیا۔ میرا آپ لوگوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری زندگی پر غور کیجئے۔ تو میں نے اسلام میں ایمانیات کو سمجھا تھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ پر اور دیگر چیزوں پر ایمان کیا ہے۔ تو اس پر میں جو ایمان لائی تو مجھے اپنے ایمان پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اپنے ایمان سے بالکل خوش تھی، مگر چونکہ میں نے عبادات کی نالج حاصل نہیں کی تھی، اس لیے مجھے عبادات کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ میری آپ لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ چاہے آپ اسٹڈی کر کے بعد میں اسلام قبول کریں یا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اس پر ریسرچ کریں، دونوں صورتوں میں اس پر ریسرچ ضرور کریں اور اس کو اسٹڈی ضرور کریں۔ جو لوگ کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں اور جو لوگ پیدائشی مسلم ہوتے ہیں، ان میں یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ پیدائشی مسلم بچوں کو شروع سے ہی گھر میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو شروع سے ہی پتہ ہوتی ہیں، اور ہم جو کنورٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتی تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے سیکھی نہیں تھی، اس لیے میرا دل عبادات کرنے کو نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ کمیونٹی سے کنیکٹڈ رہیں اور مسلم کمیونٹی سے کنیکٹڈ ہو جائیں۔ مسلم کمیونٹی میں جائیں، مسجد میں جائیں، اپنے مسلم دوست بنائیں، ان سے سیکھیں، آپ کو ان سے انکریجمنٹ ملے گی۔ اگر آپ آئسولیٹ ہو کر تنہا بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنے ایمان کے سفر میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے، اور ایک پوائنٹ آئے گا جب شیطان آپ کو بہکائے گا اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا۔ جب آپ کمیونٹی سے کٹ کے رہ جائیں گے تو آپ بالکل تنہا ہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو مسلم کمیونٹی سے کنیکٹڈ رکھیں۔ میرے فادر کو جب پتہ لگا کہ میں نے اسلام قبول کیا تو ان کا کیا بیہیویئر تھا، یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرے جو سگے ڈیڈ تھے، ان کو جب پتہ چلا تو ان کا اس پر کوئی خاص ری ایکشن ہی نہیں تھا، ان کا تو میری زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنا اسکول چھوڑا تھا اور میں نے اس کے بعد جاب شروع کی تھی 18 سال کی عمر میں، تو تب بھی ان کو جب پتہ لگا کہ میں نے ایک کمپنی میں جاب کر لی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم نے پب میں جاب کیوں نہیں کی، تمہیں وہاں بہت اچھے پیسے ملتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے، ایک باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ تم نے پب میں جاب کیوں نہیں کی، یعنی پب میں، شراب خانے میں، وہ وہاں پر جاب کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ تو ان کا تو میری زندگی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، میں تو اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ اور اپنی مدر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس طریقے سے میری زندگی میں میرے پیرنٹس کے کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا، بس یہی میری اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ اب میں اپنے یوٹیوب چینل پر باقاعدہ ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ معاشرے میں سروائیو کرنے کے بارے میں، اور ان ٹاپکس پر ویڈیو بناؤں گی کہ اپنے ارد گرد معاشرے میں سروائیول میں مجھے کیا مسئلے مسائل ہوئے۔ اگر آپ نیو مسلم ہیں تو معاشرے میں کس طریقے سے آپ نے سروائیو کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ساتھ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے سروائیول کرنا ہے، فیملی کے ساتھ کیسے سروائیو کرنا ہے۔ تو ان سب ٹاپکس پہ میں ایک سیریز وائز اب آہستہ آہستہ ڈیلی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ نہیں، خیر ڈیلی تو نہیں کر پائی تو ہفتے میں 2 یا 3 ویڈیوز ضرور اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ ناظرین، یہ بات تو سچ ہے کہ یورپ کے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کی بالکل بھی نالج نہیں ہے، اور جیسے ہی ان کو اسلام کی تھوڑی سی بھی نالج مل جاتی ہے تو وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
دراصل ہمارے ارد گرد معاشرے میں اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ نفرت اور منفی پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا ہے کہ لوگ اسلام کی اصل شکل کو ہی نہیں پہچانتے۔ اور دوسرا، ہم مسلمان کہلانے والے اور مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والے بھی اپنے کردار میں اتنے پختہ نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو۔ کوشش کیجئے ایسا مسلمان بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کی اچھائی کو پہچانیں۔ اس کے ساتھ ہی سدرا امین اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔